जो सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी खबर जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है, पूरे पाकिस्तान में रोला पड़ा हुआ है, वो इमरान खान साहब का आर्मी चीफ को लिखा गया खत है। मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ तज्जिए कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि आर्मी चीफ के पास क्यों चले गए और उन्हीं के खिलाफ तो जद्दोजहद है। और अब मामला ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी किया है, इमरान खान साहब ने खुलकर बता दिया कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। और इमरान खान साहब ने बताया कि आपकी पॉलिसीज का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है बल्कि फौज और अवाम के अंदर एक खलीज पैदा हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इश्यूज कम तो नहीं है ना, जो सिविल साइड के इश्यूज हैं, वहां पे मईशत है, उसको ठीक होना है। और ये लिंक्ड है आपके दहशतगर्दी के मामलात के साथ। तो दहशतगर्दी को ठीक करने के लिए आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को तगड़ा होना पड़ेगा। और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है या अमन व अमान के लिए काम करना है तो उन्हें अवाम की मुकम्मल ताईद और सपोर्ट चाहिए होगी। अब अवाम की मुकम्मल ताईद और सपोर्ट उनके साथ है नहीं और वहां मुखालफत बढ़ती जा रही है। मुखालफत बढ़ने की वजह जो है, इमरान खान साहब ने 6 वजूहात बता दी कि जनाब ये चीजें आप कर रहे हैं और आपकी वजह से हो रही हैं, इन चीजों को आप ठीक कर दें। अब इसको कुछ लोग डील का नाम दे रहे हैं। मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि फौज अपने आईनी किरदार के अंदर वापस जाए बतौर इदारा और सियासत के अंदर मुदाखलत बंद करे। ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है इसको बंद किया जाए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है उसको बंद किया जाए, इंसानी हकूक की पामालियां रोकी जाए और जो अदलिया के साथ किया जा रहा है बाकी जगहों पे, ये खेल बंद किया जाए। अब इमरान खान एक इदारे को उसकी आईनी हुदूद याद दिलाते हुए उसे मशवरा दे रहे हैं कि अपनी आईनी हुदूद में चले जाओ और इससे मामला ना सिर्फ इदारे के लिए ठीक हो जाएंगे बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ठीक हो जाएंगे। अब इसको डील कैसे कह सकते हैं आप? भाई डील तो ये होती है कि सर तुसी जो करना है तुसी करो ते मेरे उत्ते मेहरबानी करो, मेरे पे रहम करो, जैसा कि नवाज शरीफ डील करके गए। नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त एक इस्तारा है डील का। यानी पाकिस्तान में जब भी कोई डील की बात करता है तो वो कहते हैं क्या इमरान खान नवाज शरीफ की तरह डील कर लेगा? तो वर्ड नवाज शरीफ की तरह आ जाता है बीच में, या आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ। ये डील का मफामत का इस्तारा है कि इन्होंने हमेशा डील की है। इमरान खान साहब जो है वो मसले को डील करना चाहते हैं, वो कोई अपने लिए डील नहीं करना चाहते। इस चीज में एक फर्क है। मसले को डील करने के लिए बैठना पड़ेगा ना, बात करनी पड़ेगी, जिसके साथ मसला है उसी के साथ बैठना पड़ेगा, जिसने ये सारा मामला खराब किया है। अब शहबाज शरीफ साहब से क्या बात करें, नवाज शरीफ साहब से क्या बात करें? यानी उन्होंने वो पॉलिश छोड़नी नहीं है, उन्होंने हाथ से बुरश छोड़ना ही नहीं है। कम से कम वो इस बात पे तो आमादा हो कि हम बुरश को और पॉलिश को छोड़ के हम बूटों को रगड़ा लगाना बंद करके हम आ जाते हैं, बैठ के हम बात कर लेते हैं। तो जब वहां पे बैठकर बातचीत होगी तो फिर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ भी। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप ज़हनी तौर पे तैयार ही नहीं है, वो गुलामी से बाहर नहीं निकल रहे। तो इमरान खान साहब ने फिर बात वही करनी है ना जहां पे मसला है। तो उन्होंने ये लेटर लिखा और ये लेटर लिखने के बाद इमरान खान साहब ने बॉल उठा के आर्मी चीफ के कोर्ट में फेंक दिया। एक चीज आप और ध्यान में रखिएगा, देखिए होता क्या है कि बड़ी स्मार्टनेस से, बड़े तरीके से मुर्ज़ इल्जाम ठहरा दिया जाता है, कभी जुडिशरी को, कभी हुकूमत को, कभी इसको, कभी उसको। इमरान खान साहब ने बड़ी समझदारी के साथ ये सारा कुछ भी जो हुआ है वो उठाकर जहां से हुआ है उस तरफ सारी चीजें और फोकस उस तरफ कर दिया कि जनाब ये सारा कुछ जो हुआ है मैं समझता हूं इसके लिए आप जिम्मेदार हैं और कौम इसीलिए आपसे नाराज है, लिहाजा ये सारी चीजें आप ठीक करें ताकि मामला ठीक हो। और साथ में ओनरशिप भी ले ली, अभी फौज भी मेरी है, मैं मालिक हूं इसका और मुल्क भी मेरा है। कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट और भी था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये फौज जो है ये पूरे पाकिस्तान की है। ये फौज जो है वो सिर्फ आर्मी चीफ की नहीं है या किसी की जाती मलकियत नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की। पूरा पाकिस्तान जो है वो टैक्स देता है, पूरा पाकिस्तान जो है वो अगर फौज के साथ खड़ा होता है तभी फौज को कामयाबी मिलती है, वैसे तो मिलती नहीं है। अब जनाब जो सिक्योरिटी जराए हैं वो मुतहर्रिक हो गए हैं। सिक्योरिटी जराए ये बता रहे हैं कि कोई खत नहीं मिला और ये बात मीडिया पर छुपवाई जा रही है, चलवाई जा रही है। कुछ मीडिया हाउसेज जो है वो अपनी मर्जी से भी चला रहे हैं। कुछ आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो बेचारी डरी हुई है कि कहीं खत आ गया, खत का जवाब ना आ जाए, कोई और चीज ना आ जाए। जवाब आए या ना आए, लोगों को ये पता चल गया है जो सवालात इमरान खान साहब ने उठाने थे वो सवालात इमरान खान साहब ने उठा दिए। जो फैक्ट्स उन्होंने सामने लेकर आने थे इमरान खान साहब वो फैक्ट सामने लेकर आ गए हैं। ये छोटी चीज नहीं हुई, याद रखिएगा, ये इंटरनेशनली रिपोर्ट होगा और इमरान खान साहब ये कल को कहेंगे कि मैंने हुज्जत तमाम की थी, मैंने तो आर्मी चीफ को, सब लोग कहते हैं मैं आर्मी चीफ का मुखालिफ हूं, मैंने तो आर्मी चीफ को लेटर लिखा था कि मामला ठीक करो। अब उन्होंने नहीं किया तो इसमें मेरा कसूर क्या है? दबाव तो बढ़ेगा इससे।
لیکن سیکورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں جی کہ خط موصول نہیں ہوا، پورے پاکستان کو موصول ہو گیا خط، یہ سیکورٹی ذرائع کو موصول نہیں ہوا۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ انٹیلیجنس کا یہ لیول ہے کہ جناب ایک خط پاکستان کے بچے نے پڑھ لیا، میں نے ویلاگ میں پڑھ کے سنا دیا، لاکھوں لوگوں نے میرے ویلاگ سے سن لیا، اور لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے مختلف لوگوں کے چینلز کے اوپر سن لیا، پڑھ لیا، تو اس کے باوجود ابھی تک سیکورٹی ذرائع کو پتہ ہی نہیں چلا خط کے بارے میں۔ اور پاکستان تحریک انصاف اون کر رہی ہے کہ یہ خط عمران خان صاحب نے لکھا ہے، کن کو؟ آرمی چیف کو، تاکہ معاملات درست کیے جائیں پاکستان کے۔ تو یہ ایک مثبت قدم ہے۔ اب اگر آرمی چیف صاحب کو تھوڑا سا بھی اس بات کا احساس ہے کہ معاملات کو ٹھیک کرنا ہے اور جتنے خراب ہو گئے عوام کے بیچ میں جو نفرت پیدا ہو رہی ہے اسے ختم کرنا ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن اگر اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یہ موقع روز روز آئے گا بھی نہیں۔ حکومت اپنے ہتھ کنڈے بہت تیزی سے استعمال کرتی چلی جا رہی ہے۔ لاہور کا جو جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈی سی نے اجازت نامہ نہیں دیا، عدالت میں چلے گئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، وہاں پہ عدالت میں طلب کر لیا گیا ڈی سی کو، اب دیکھیں وہاں پہ وہ کیا جواب دیتا ہے، معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو کنفرم کر دیتا ہوں، جو مجھے لاہور سے ایک میرے بیوروکریٹ دوست ہیں، انہوں نے وہ معاملہ مجھے کچھ بتایا ہے، گھما پھرا کے چیزیں میرے پہنچ گئی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر رکاوٹ ڈالی جائے گی اس جلسے کو روکنے کے لیے، پوری کوشش کی جائے گی جب تک کہ ان کو یقین نہیں ہو جاتا کہ جلسہ فلاپ ہو جائے گا یا ناکام ہو جائے گا۔ اگر تو اس حکومت کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ جلسہ فلاپ ہوگا، لوگ نہیں نکلیں گے، تو یہ عین ممکن ہے کہ آخری وقت میں پرمیشن دے کے پاکستان تحریک انصاف کو گندا کرنے کی کوشش کریں اور ایک جمہوری قسم کا ایک ڈرامے بازی پاکستان میں کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں جی ہم نے تو پرمیشن دی، لوگ آئے نہیں، لیکن دوسری جانب رکاوٹیں پھر بھی موجود رہیں گی سیکورٹی کے نام کے اوپر کہ جناب یہاں پہ آگے کرکٹ میچز اور یہ وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ لہذا حکومت کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کرے کیا، اور اس سے بڑا مسئلہ حکومت کو ایک اور درپیش آ گیا۔ تو یہ بہت سے آپشن ہیں، لیکن جو مرضی کر لیں، پٹھے لمک جائیں، پاکستان کی عوام کو اور عمران خان کو یہ دور نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام نے ضد پکڑ لی ہے کہ جناب ہم تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ عمران خان خود بہت زوردار طریقے سے کھڑے، عمران خان صاحب خود پیچھے ہٹ نہیں رہے، نیچے جھک نہیں رہے، اور اس کی وجہ سے عوام عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی۔ اب نعرے لگانے والوں کو گرفتار کریں گے تو ایک نیا رولا بن جائے گا۔ اب اگر کھیل کے میدان میں بھی لوگ اپنی مرضی کی بات نہیں کر سکتے یا نعرہ نہیں لگا سکتے تو پھر کہاں پہ کیا ہوگا اس ملک میں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، عمران خان بیمار نہیں ہے۔ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے نا کہ نہ وہ باغی نہ غدار، نہ وہ بھاگا نہ بیمار، وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ عمران خان بیمار نہیں ہے، آپ اس کو ایک اور نظر سے سوچیں، وہ زخمی ہے۔ عمران خان کو انہوں نے ڈیلیبریٹلی اس پہ اٹیک کیا ہے، یہ اس پہ میڈیکلی ایک حملہ کیا گیا، کسی چاقو سے بندوق سے نہیں کیا گیا، کسی ڈنڈے یا نظر آنے والے ہتھیار سے نہیں کیا گیا، لیکن عمران خان کو ڈیلیبریٹلی ایک حملے کے ذریعے سے زخمی کیا گیا ہے۔ یہ بیماری نہیں ہے، عمران خان ورزش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی، وہ بھوک ہڑتال نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس نظام کے ساتھ جتنی لمبی ٹکر لے سکتا رہے وہ لے۔ پاکستان کی سیاست ابھی دوبارہ عمران خان صاحب کے گرد گھوم رہی ہے اور بہت تیزی سے گھوم رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ موجودہ آرمی چیف عاصم منیر کو عمران خان صاحب کو قابو نہیں کر سکتے، گو کہ ان کے پاس عہدہ بہت بڑا ہے، وہ پاکستان کے آرمی چیف ہے، سیاہ اور سفید کے مالک بنے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو کنٹرول کرتے ہیں، پاکستان کے صدر کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی عاصم منیر صاحب اس وقت صدر پاکستان کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، عاصم منیر صاحب اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، وہ اپنے وزیر داخلہ کے ذریعے سے جو ان کے بڑے عزیز ہیں محسن نقوی، ان کے ذریعے سے پوری کیبنٹ کو اور ملک کو کنٹرول کرتے ہیں، پی سی بی سے لے کر نیچے تک تمام اداروں کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن جیل میں بیٹھے ہوئے ایک قیدی کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ عمران خان واحد آدمی ہے جو آزاد ہے، ہر وزیر اعلیٰ آرمی چیف کے کنٹرول میں ہے، وزیر اعظم کنٹرول میں ہے، صدر پاکستان کنٹرول میں ہے، تمام وزراء کنٹرول میں ہے، تمام ادارے کنٹرول میں ہے، پورا کا پورا میڈیا کنٹرول میں ہے، ملک کی بیوروکریسی سے لے کے ایک ایک چیز، پورے ملک کا ہر نٹ بولٹ آرمی چیف کے کنٹرول میں، لیکن کوئی کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ عمران خان ہے۔ عمران خان قابو نہیں آ رہا، اور عمران خان قابو نہیں آ رہا اس کا ایک ثبوت جو ہے وہ بھی دوبارہ ہمارے سامنے آیا۔ عمران خان صاحب سے تحقیقات کے لیے جو ٹیم پہنچی سرکاری، انہوں نے عمران خان صاحب سے کچھ سوال جواب کیے۔ اب ان کا جو عمران خان صاحب نے کلاس لی ہے ان کی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہے، اور فی الحال یہ نہ تو آرمی چیف سے ڈرتا ہے،
نہ یہ اپنے مخالفین سے ڈرتا ہے، نہ اسے موت کا ڈر ہے۔ عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں NCCIA کی تفتیشی ٹیم نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے بارے میں سوالات کیے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر جو چلتا ہے وہ ملک سے اور ریاست سے دشمنی ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے اس میں ایسا کچھ نہیں کہا، وہ تو اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہیں۔ کیا کسی ملٹری جرنل پہ یہ تنقید کرنا کہ وہ سیاست میں حصہ لے رہا ہے یہ غیر آئینی ہے؟ یہ کام تو نواز شریف نے بھی کیا ہے، مریم نواز نے بھی کیا ہے، یہ کام تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کیا اور تاریخ میں سب کرتے رہے، بینظیر بھٹو نے بھی کیا ہے، آصف علی زرداری نے بھی کیا ہے، مولانا فضل الرحمان نے بھی کیا ہے۔ تو اگر یہ کام غیر قانونی غیر آئینی ہے تو یہ عمران خان اکیلے نے تو نہیں کیا، یہ تو سب کرتے ہیں۔ اور فوج ہر مرتبہ یہ اعتراف جرم بھی کرتی ہے کہ ہم نے سیاست میں مداخلت کی لیکن اب ہم نہیں کریں گے۔ فوج کا ہمیشہ سے ایک جملہ رہا ہے کہ ہم نے سیاست میں بہت مداخلت کی جو غلط تھی لیکن اب ہم نہیں کر رہے، اور تھوڑے عرصے کے بعد کہتے ہیں نہیں وہ ہم کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، اب نہیں کر رہے، پھر تھوڑے عرصے کے بعد کہتے ہیں نہیں اب ہم نہیں کر رہے، پہلے ہم جھوٹ بول رہے تھے۔ تو فوج خود ہمیشہ اعتراف جرم کر لیتی ہے۔ یعنی مشرف دور میں بھی یہی کہانیاں تھیں، رائل شریف کے دور میں بھی یہی کہانیاں تھیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنرل کیانی کے دور میں بھی یہی کہانیاں تھیں، جنرل باجوہ کے دور میں بھی یہی کہانیاں تھیں، اب جنرل عاصم منیر کے دور میں بھی یہی کہانیاں۔ تو فوج نے ہر دور میں سیاست میں مداخلت کی ہے لیکن جس وقت کی ہے اس وقت نہیں مانا، بعد میں مانا۔ یہ بھی مان لیں گے ایک دن آئے گا۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں جناب سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کے بارے میں انہوں نے سوالات کیے۔ عمران خان صاحب جوابات کے اندر کافی غصے میں آ گئے اور بڑے سخت انہوں نے جوابات دیے۔ عمران خان صاحب سے نا خاص طور پہ پوچھا گیا جبران الیاس صاحب کے بارے میں۔ جبران الیاس جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے اندر ایک بڑی بنیادی آواز اور یہ بڑا تگڑا نوجوان ہے۔ میں انہیں کوئی زیادہ نہیں جانتا تھا، میرا ان سے رابطہ ہوا یعنی کچھ عرصہ پہلے۔ جب میں نے ان سے بات چیت کی تو یہ نہایت پڑھا لکھا انسان ہے اور بڑا محب وطن آدمی ہے۔ یعنی جبران الیاس کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایک پاکستانی کو کیسا ہونا چاہیے۔ وہ بہترین آدمی ہے، وہ جو بھی بات کرتا ہے وہ پاکستان کو سامنے رکھ کے کرتا ہے۔ میں نے یہ جرنیلوں کو بات چیت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے بیوروکریٹس کو بات چیت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے ججز کو بات چیت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے سیاستدانوں کو بات چیت کرتے ہوئے دیکھا، صحافیوں کو بات چیت کرتے ہوئے دیکھا، کاروباری حضرات کو بات چیت کرتے ہوئے دیکھا۔ تو جب لوگ مشکل میں جاتے ہیں تو وہ اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن میں نے جبران الیاس صاحب کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پتہ نہیں وہ کل کو کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، عمران خان صاحب ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کل وہ یہی سوچیں گے یا نہیں، لیکن ایک بات پہ میں کنونس ہوا کہ اس آدمی کو پاکستان کی فکر ہے اور یہ آدمی اپنے اصول پہ کھڑا ہو کر پاکستان کے بارے میں سوچتا ہے۔ بہت ہی سیدھا آدمی ہے اور بہت ہی سادہ آدمی ہے، کوئی زیادہ گنجل اس میں ہے نہیں۔ بہرحال اس کے بارے میں پوچھا کہ جناب وہ کیا وہ چلاتا ہے اکاؤنٹ، تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ سوالات کیے، انہوں نے کہا جی کیا را چلا رہی ہے، موساد چلا رہی ہے، CIA چلا رہی ہے، کون چلا رہا ہے؟ تو عمران خان صاحب نے بڑے غصے میں آ کر جواب دیا کہ موساد سے کون رابطے میں ہے اچھی طرح جانتے ہو، یعنی تم لوگ جانتے ہو کہ موساد سے کون رابطے میں۔ دیکھیں موساد سے تو وہی رابطے نا جو اس وقت فلسطین کے حق میں پاکستان میں احتجاج نہیں ہونے دیتا۔ موساد سے رابطے میں تو وہی ہوگا نا جو اسرائیل کے خلاف آپ پاکستان میں احتجاج کریں تو وہ ڈنڈے مارتا ہے، گرفتار کر لیتا ہے، جیلوں میں ڈال دیتا ہے، وہی ہو سکتا ہے نا موساد کے ساتھ رابطے میں۔ کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہو سکتا جو احتجاج کی اجازت دے یا احتجاج کے لیے باہر نکلے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے انہیں کہا تم اچھی طرح جانتے ہو جبران الیاس تم سب سے زیادہ محب وطن، وہی بات عمران خان صاحب نے کی، وہ واقعی محب وطن آدمی ہے۔ انہوں نے کہا جی جبران الیاس تم سب سے زیادہ محب وطن ہے اور اکاؤنٹس کون آپریٹ کرتا ہے یا کیسے ہوتے ہیں میں یہ نہیں بتاؤں گا ورنہ وہ شخص اغوا ہو جائے گا۔ اچھا اب اس میں ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیں، اغوا ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب پاکستان کے اندر اشارہ کر رہے ہیں کہ اکاؤنٹ کون آپریٹ کرتا ہے اور کہاں سے ہوتا ہے۔ اگر میں نے یہ بتایا تو وہ شخص اغوا ہو جائے گا۔ تو کیا عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اکاؤنٹ پاکستان سے آپریٹ ہو رہا ہے؟ پاکستان کے باہر اغوا کرنا تو بہت مشکل ہے، یعنی پاکستان کے باہر اغوا کرنا کچھ ممالک میں تو ممکن ہے، لیکن اگر یہ شخص کسی مغربی ملک میں ہے تو پھر اغوا کرنا بہت مشکل ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ایک تو خبر دی ہے تھوڑی بہت، اگر یہ بات اسی طرح ہے تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ اغوا ہو جائے گا، اور اغوا کا جو سلسلہ ہے وہ تو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ دوسرا اس میں عمران خان صاحب کا ایک اور پیغام ہے، انہوں نے کیٹیگوری کے لکھا نہیں بتاتا، جو کرنا کر لو۔ یہ ہے عمران خان، یعنی اس نے یہ نہیں کہا مجھے نہیں پتا کون کرتا ہے۔ نارملی جو آپ قیدی پکڑتے ہیں نا اس کو جب آپ تفتیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں نہیں جانتا کون چلا رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے بارے میں۔ عمران خان نے کہا نہیں پتا ہے کون چلا رہا ہے، میں جانتا ہوں کون چلا رہا ہے لیکن بتاؤں گا نہیں، جو کرنا کر لو، اور بتاؤں گا اس لیے نہیں کہ میں نے بتا دیا تو وہ بندہ اغوا ہو جائے گا۔
تو یہ عمران خان صاحب نے ایک ہنٹ بھی دیا اور ساتھ میں عمران خان صاحب نے تگڑا جواب بھی دیا اور اپنے ایک ساتھی کو سپورٹ بھی کیا کہ نہیں جبران الیاس تم لوگوں سے زیادہ محب وطن ہے۔ اب عمران خان صاحب کی ہدایت کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کی جائے، یہ عمران خان صاحب کو بڑی اس کی فکر ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ قبائلی علاقوں میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا کے ایریاز میں امن تب تک نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ افغانستان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن نہ بنائیں۔ آپ کو افغانستان کی گورنمنٹ، وہاں کی عوام کو انوالو کرنا پڑے گا، قبائلی علاقے کے جو عمائدین ہیں یا لوگ ہیں انہیں انوالو کرنا پڑے گا، اور پھر آپ کی حکومت بیٹھ کے ان کے ساتھ بات چیت کرے تو یہ مسئلہ حل ہوگا۔ پھر دیکھیں جب آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو پھر آپ سب کو پابند کرتے ہیں کہ اگر کوئی دہشت گردی کرے گا گروپ تو دونوں ملک مل کر اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ آپ کا ایک معاہدہ ہو جاتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی کوئی گروپ دہشت گردی کرتا ہے تو مقامی گروپ اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، جو اس خطے کا ایک پرانی روایت ہے، اس کی ایک طریقہ کار ہے۔ تو عمران خان صاحب اس طریقہ کار کی طرف لے کر جاتے ہیں جس پہ انگریز نے بھی یہاں پہ حکومت کی تھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس خطے کو سمجھو، امریکہ کو یہ خطہ سمجھ نہیں آیا، 20 سال مار کھائی ہے، اچھی طرح مار کھا کھا کے دمبا بن گئے وہ، اور درگت بنا کے پھر یہاں سے ان کو نکلنا پڑا۔ یہ امریکہ کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ امریکی صدر نے خود کہا کہ یہ ریاستوں کا قبرستان ہے، یہاں بڑی ریاستیں دفن ہیں، بیڑا غرق کر دیا انہوں نے افغانیوں نے مار مار کے، لہذا جان چھڑاؤ ان سے، یہ پشتون ایسے مار نہیں کھاتے۔